उम्मी का अनपढ़ थे या पेगन। पेगन? उम्मी थे नबी तो। हाँ तो उम्मी का मतलब क्या होता है, अनपढ़ होता है या पेगन होता है? उम्मी का मतलब तो अनपढ़ होता है। अनपढ़ होता है। जी। मैं असल में आज बता रहा था कि मुसलमान वो वाहिद कौम है जो अपने नबी को अनपढ़ साबित करने पे तुली होती है कि किसी तरीके से हम अपने नबी को अनपढ़ साबित कर दें। ये नहीं, कैसी कोई जबरदस्त भी बात है। साबित नहीं कर, आप साबित कर रहे नहीं, आप लोग तुले होते हैं ना कि अपने नबी को अनपढ़ साबित करें आप। हैं। नहीं, किस मुसलमान को देखा है आपने अनपढ़ अभी आप साबित कह रहे हैं कि करते नबी हुए? अनपढ़ था, उम्मी का मतलब अनपढ़ होता है। आप तो मतलब आप कहलवा रहे तो कब कह रहे? नहीं, मैंने कब कहा कि आप कहलवा रहे हैं? मैंने तो आपसे पूछा है कि आपके नबी उम्मी थे यानी कि अनपढ़ थे या पेगन थे। सर जिक्र तो उम्मी का ही है ना, मतलब तो उम्मी का मतलब क्या किताबों होता है, में भी अनपढ़ नहीं होता? तो मैंने कहा ना अनपढ़ ही होता है। अनपढ़ होता है, तो वही तो कह रहा हूँ। मुसलमान कोशिश कर रहे होते हैं किसी तरीके से अपने नबी को अनपढ़ जाहिल साबित कर सके। अनपढ़ होना गलत है क्या सर? नहीं, मगर मोहम्मद अनपढ़ नहीं ना था। क्यों, कैसे नहीं थे? चले आए कुरान की किताब, कुरान पढ़ते हैं। आज आप पढ़ेंगे कुरान, उर्दू में पढ़ते हैं हिंदी में पढ़ते हैं आप? मैं तो अरबी में पढ़ता हूँ कुरान। बेहतरीन, ये तो और भी जबरदस्त बात होगी। ये ले मेरे भाई, ये तो सर आपने मेरी जिंदगी आसान कर दी। लेकिन ये ले सर, ये अरबी लेकिन में कुरान आपके सामने लेके आया हूं, जरा फटाफट पढ़िए हम्म, और मुझे समझाइए क्या लिखा हुआ है। जी सर, माइक इज योर्स। नहीं, बिना ट्रांसलेशन के तो नहीं समझा सकता। यार मैंने पूछा अरबी में पढ़ते हो या हिंदी में पढ़ते हो, तुमने कहा अरबी में पढ़ता हूँ। अब अरबी पढ़ते में तो अगर हम तो ट्रांसलेशन थोड़ा पढ़ते, पढ़ने को तो हम अरबी में ही पढ़ते हैं ना। तो ट्रांसलेशन कभी पढ़ी है कुरान की? कि कभी किसी किसी आयत की पढ़ी है। अच्छा चले, ये शायद की पढ़े, हिंदी में पढ़नी है उर्दू में पढ़नी है? जिस भाषा में चाहे हिंदी में पढ़ लेंगे। पढ़े सर, हिंदी में पढ़े। तथा किताब वालों में से कोई तो ऐसा है कि यदि तुम उसके पास ढेर सारा धन अमानत रख दो तो वह तुम्हें उसे लौटा लौटा देगा। तथा उनमें से कोई ऐसा है कि यदि तुम उसके पास एक दीनार अमानत रखो वह उसे तुम्हें अदा नहीं करेगा जब तक तुम उसके सिर पर खड़े ना रहो। यह इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम पर उन उम्मियों के बारे में कोई रास्ता नहीं तथा वे अल्लाह पर झूठ बोलते हैं ओके, हालांकि वे सो आपके पास जानते हैं। दो तरह की कौम है, एक अहले किताब है, एक उम्मी है, राइट? हम्म, ओके, अब ये उम्मी कौन है कि इन उम्मियों के बारे में हमारे पास कोई पूछ गिछ नहीं है? ये कौन है उम्मी? उम्मी अनपढ़ लिखा है इसमें तो अच्छा, ब्रैकेट में। अनपढ़ है, अभी भी अनपढ़ है। ओके। इसमें ब्रैकेट जो आपने मुझे पढ़ाया है इसमें ओके चले, ब्रैकेट में ये वाली अनपढ़ आयत लेते लिखा हैं हम, चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 20, इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर यदि वे आपसे झगड़ा करें तो कह दीजिए कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह के अधीन कर दिया और उसने भी जिसने मेरा अनुसरण किया तथा उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई और अनपढ़ लोगों के से कह है? दो ओके, कि कुछ लोग हैं जिनको किताब दी गई और कुछ लोग उम्मीन है। इसमें उर्दू में ट्रांसलेट लिखी हुई है, और आप कह दीजिए जिन्हें किताब दी गई थी और उम्मियों से भी। अब हम्म, किताब, जिनके पास किताब नहीं है वो उम्मी है, जो यहूदा नसारा नहीं है वो उम्मी है। यानी कि किताब वालों से भी कह दो, यहूदा नसारा से भी कह दो, और उम्मियों से भी कह दो। कुरान खुद कह रहा है कि मक्का मदीना में दो तरह की कौमें हैं, एक वो कौम है जो यहूदा नसारा है और दूसरी कौम है उम्मी। आपका तो हम्म। कुरान इस चीज की वाज़ेह गवाही दे रहा है कि जो काफिर लोग हैं वो असल में उम्मी होते हैं। तो अरे तो अगर तब तक मोहम्मद को उठाया गया नबी उम्मियों में से, तो इसका मतलब है मोहम्मद को यहूदो नसारा में से नहीं उठाया गया, उम्मियों में से उठाया गया, तो तब तक यानी कि पूरा काफरों कुरान में से उठाया गया। वो नहीं हुआ था ना।
तब तक पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ था ना। नहीं, तब तक एक लफ्ज भी नहीं नाजिल हुआ था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मोहम्मद को उम्मियों में से उठाया गया, राइट, कि वो यहूद नसारा में से नहीं था। राइट राइट। तो इसका मतलब है मोहम्मद पेगन था अगर यहूद नसारा में से नहीं था। यहूद नसारा में से नहीं था तो पेगन था। उम्मियों में से ही हुआ ना, दो ही तरह की कौम है, यहूद तो नसारा और उम्मी। बुत परस्ती तो नहीं करते था ना। पेगन था ना। पेगन तो बुत परस्ती करते हैं ना। किसने कहा? क्या करते हैं पेगन? कुछ भी करते किसे हैं, चांद की मानते भी हैं? पूजा कर सकते हैं, सूरज की भी पूजा कर सकते हैं। चांद और सूरज बुत तो नहीं ना होते। तो रसूलुल्लाह तो किसी चीज की पूजा नहीं करते था ना। करते थे, वो मैं बाद में बताऊंगा। किस चीज? वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले पहले ये बताइए। बताया ना कि पेगनों में से था ना। नहीं आप बाद में नहीं, आप बता दीजिए पहले, फिर मैं देखूं ओके, तो आप कहाँ से कह रहे तो हैं। नहीं बता देता हूँ आपको, चले। रसूल की माँ जो है जहन्नम में है कि नहीं? वो तो नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिल्कुल पता है आपको, हदीसों में लिखा है। मोहम्मद ने अपनी माँ के लिए माफी मांगी, अल्लाह ने कहा मैं माफी नहीं दूंगा। तो फिर मोहम्मद ने कहा अच्छा चलो, मुझे जो है ना, मुझे अपनी माँ के सर कब्र हदीसों पे को जाकर रोने दो। तो हदीस ये लो। Prophet visited the grave of his mother, wept, causing the people around him to weep. Then he said, I asked my Lord permission to seek forgiveness for her, but he did not give me permission. Then I asked my Lord permission to visit her grave, and he gave me permission. So I visited the grave. मोहम्मद अपनी माँ की कब्र पे जाके रो रहा है कि मेरी माँ जहन्नम में है, मेरी माँ जहन्नम में, मेरी माँ जहन्नम में है, मेरे मेरे खुदा ने माफ नहीं किया उसको। इसमें कहाँ लिखा है जहन्नम में? और कहाँ पे है? I asked my Lord for permission to seek forgiveness for her, but he did not give me permission. मोहम्मद के ने अपने अल्लाह से पूछा मेरी मेरी माँ को माफ कर दो, उसने कहा मैंने नहीं करना। हम्म, तो मोहम्मद की माँ कहाँ है? जहन्नम में है ना। और इसमें मोहम्मद वो का बाप कहाँ है? वो भी जहन्नम में है। ये लोग यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा हुआ है, मेरा बाप और तेरा बाप जहन्नम में है, मोहम्मद ने खुद कहा। अब अगर मोहम्मद का माँ और बाप दोनों जहन्नम में है तो क्यों जहन्नम में है? इसका मतलब दोनों मुसलमान नहीं थे, वरना अल्लाह माफ कर देता ना। दोनों पेगन थे, तो पेगन माँ बाप का पेगन बच्चा था मोहम्मद। सर इमाम अबू हनीफा ने क्या लिखा है इसको? इमाम अबू हनीफा को बाद में पढ़ता हूँ, वो तो वैसे ही डंगर है। लेकिन मोहम्मद के माँ और बाप दोनों जहन्नम में है। अरे मोहम्मद का सर चाचा जिसने उसे मेजोरिटी तो पाला, अबू तालिब, वो भी जहन्नम में है ना। मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स तो उन्हीं को यार फॉलो करते हैं मेजोरिटी ऑफ ना। द मुस्लिम क्या कहते हैं वो एक सेपरेट चीज है, कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है वो एक सेपरेट चीज है। तो अभी हम उसके ऊपर जा रहे हैं। तो उसी हदीस का तो इंटरप्रिटेशन करा लो ना। मोहम्मद जो है वो पेगन है कि नहीं है? मोहम्मद के माँ बाप पेगन है कि नहीं है? हाँ हो सकते हैं, है बिल्कुल। हो सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? हाँ तो रसूलुल्लाह नहीं है ना भाई। अच्छा, रसूलुल्लाह की भी बात करते हैं, रसूलुल्लाह की जी। बात में बात करते हैं, लेकिन माँ बाप जो कि बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि किसकी इबादत करनी है, उसके बाद जो उसका अबू तालिब है वो भी जहन्नमी है, क्योंकि उसने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, चचे ने। मोहम्मद के चचा अबू तालिब ने इस्लाम रसूलुल्लाह कबूल का नहीं ना किया देखो, था। अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ओके, उसका वो कोई भी जहन्नमी है फिर। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह का दिखाइए, आप बता रहे थे ना। सो अबू तालिब ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। तो जिन जिन लोगों ने मोहम्मद को पाल पोस के बड़ा किया, जिन जिन लोगों ने मोहम्मद को दीन सिखाना था जिस दीन में थे, उनमें से किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। मोहम्मद के दादे ने पाला, मोहम्मद की माँ ने अस्सलाम पाला, मोहम्मद के वालेकुम। दादे ने पाला, मोहम्मद के चचा ने पाला, इनमें से किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। चचा ने तो किया था। हैं? चचा ने तो किया था ना। अबू तालिब ने नहीं किया था। किया था। यार बात सुनो, अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। किस हदीस में लिखा है अबू तालिब ने इस्लाम कबूल कर लिया था? किस हदीस में लिखा है कि नहीं किया था? यही तो बात है, किसी भी हदीस में नहीं लिखा था। ये देखें, हुदा टीवी वाले बताते हैं आपको
ہدا ٹی وی والے بتائیں گے آپ کو. کسی حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے گا, سنیں ذرا ہدا ٹی وی والے کیا بتاتے ہیں آپ کو, سنیں ذرا غور سے سنیے گا. ہدا ٹی وی والے جی بتا رہے ہیں کہ ابو طالب نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. ویسے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا, کئی جگہ پہ لکھا ہوا ویسے ہی مرا تھا وہ, لیکن یہ ہدا ٹی وی والے بھی ایکسپلین کر رہے ہیں کیونکہ یہ سلفی لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ ابو طالب بھی اسی طریقے سے مرا تھا. I cannot avail you on art. The Prophet ﷺ could not do much for his uncle, Abu Talib, Ali's father. So we say Ali, may Allah be pleased with him. We say the Prophet ﷺ. And Abu Talib was not an ordinary person. Abu Talib served Islam perhaps more than any of the companions of the Prophet ﷺ. But he died in a state of non-Islam. And ابو طالب نے اسلام کو بہت سرو کیا لیکن وہ مرا نان اسلام میں, لہذا کہاں ہے, جہنمی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو ایون آپ کے سلفی لوگ بتاتے ہیں کہ محمد کا ماں, محمد کا باپ, محمد کا دادا, محمد کا چچا سارے کے سارے جہنمی ہیں. سر ان سے ریفرنس تو لے لو, یہ ایسی کچھ بھی کہہ رہے. اور جا کے تم ریفرنس دو نا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اگر تمہارے پاس ریفرنس ہے تو تم نے دینا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا, میں نے نہیں دینا ہے. میں تو کلیم نہیں کر رہا, آپ کلیم کر رہے ہو نا. ارے کلیم کے ڈنگر, نہیں تم نے کیا تھا. دینا ہے کہ جناب یہاں پہ قبول کیا تھا, جو چیز پوری ابو طالب کی ہسٹری میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا. دیٹس دا ہول آئیڈیا. جو چیز نہیں ہوتی سر اس ابھی کا مجھے ایویڈنس نہیں ابو دیا طالب جاتا. سے جو نہیں ہے مطلب. بات سنیں بھائی صاحب, نہیں کا ایویڈنس نہیں دیا جاتا. جو کہتا ہے کلیم وہ دیتا ہے ایویڈنس. مجھے بتاؤ محمد نے ابو طالب کو پریچ کیا لیکن ابو طالب نے یہاں پر اسلام قبول کیا, وہ کس جگہ پہ ہے؟ سر ابھی آپ ابو طالب کی بات رہے ہیں, میں رسول اللہ کی ابو بات کر طالب رہا کی تھا. بات رہنے دے. ماں باپ جہنمی, ابو طالب بھی جہنمی. اب مجھے بتاؤ کہ جس بندے کے پورے خاندان والے جہنمی اور کافر, وہ بچہ کس طریقے سے کافروں کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا؟ اللہ نے ان کو ہدایت دی, ان پہ قرآن نازل کیا, ان 40 کو سال کی عمر میں, نبوت دی. 40 سال تک کی بات ہو رہی ہے. تو نبوت بھی تو 40 سال میں ہی ملی ہے انہوں نے. ہاں جی, تو 40 سال سے پہلے کی بات ہو رہا ہوں, کافر ہی تھا نا. قرآن کہتا ہے وجہ تک کا دولن فہد آیا اینڈ وی فاؤنڈ ہم لاسٹ اینڈ گائیڈ ہم. قرآن کی آیت ہے وجہ تک کا دولن فہدا, سورہ الدحا کی آیت نمبر 11 ہے, وجہ تک کا دالن فہدہ دولن کا, فہدا. اللہ قرآن میں دالن کہتا ہے فہدہ کہ کا اور مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ وہ پیگن تھے. اور کسے کہتے ہیں گمراہ کو, گمراہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں گمراہ؟ وجہ تک پیگن کا کو کہتے ہیں. دولن فہدا. اگر میں گمراہ نہیں ہوں تو میں مسلمان ہوں کیا؟ وجہ تک کا دولن فہدا, اور وی فاؤنڈ یو گمراہ اینڈ وی گائیڈڈ یو. قرآن خود بول رہا, تو پیگن پیگن کہاں ہی ہے؟ ہوا. تو اور کیا ہوا, گمراہ کس چیز میں تھا وہ؟ یہاں تو اسلام پر تھا, جوز اور کرسچن میں سے تھا نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پیگن تھا. اور تیسری چیز کیا ہے, اللہ پر, خدا پر تو وہ کوئی نہ کوئی خدا پہ تو مانتا تھا, ورنہ وہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا ادھر نہ جاتا, اپنا پہاڑوں کے بیچ میں, غاروں میں. تو کسی نہ کسی خدا کو تو مانتا تھا وہ, تو لہذا پیگن خدا کو مانتا تھا. سر یہ کس طرح اور سے تو کچھ نہیں امپلائی ہے. کر رہے ہیں آپ؟ بالکل, دیٹ از دی اونلی امپلیکیشن, کیونکہ ایتھیس نہیں تھا محمد کبھی بھی. یہ 30 نہیں تھے تو رسول اللہ تو پیگن بھی تو نہیں تھے. تو پیگن ہی تھے نا. یاد دیکھو, جو کرسچن نہیں تھا یہ ہم نے دیکھ لیا, ایتھیس نہیں تھا یہ آپ نے مان لیا, تو پیچھے پیگن ہی رہ گیا, اور کون سا دین رہ گیا پیچھے؟ تو انہوں نے کب سورج کی پوجا کری, کب چاند کی پوجا کری, کب ستاروں کی پوجا کری, بتاؤ. کب ندی بتوں کی کی پوجا کری, کری, بتائیے. بتوں کی پوجا کری. بدھ, بدھ کی پوجا کری. ہاں جی, دکھائیے محمد بدھ کو کی اللہ پوجا. قرآن میں خود کہتا ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 5 کے اندر کہ اپنے گھر سے بتوں کو نکال دو. دکھائیے. اور کس ایج پہ کہہ رہا ہے اللہ, وہ بھی دکھائیے. یہ سورت میں کہہ رہا ہے قرآن, سورہ مدثر میں. سورہ مدثر کا پتہ؟ دکھائیے, پتہ ہے. اوکے, تو سورہ مدثر پڑھیے. کھولیے, پڑھتے ہیں. اوکے, یہ لیں, یا ایھا المدثر, یہاں پہ آئے گا. کدھر گیا؟
والرجس فہجر، اور بتوں کو نکال دو اپنے اندر سے. اچھا یہ دیکھو 74 کی 5 میں اب آپ کے پاس لے کے آتا ہوں اس کا تفسیر ٹرانسلیشن دکھائیے، اس کا 74 ٹرانسلیشن کی دکھائیے 5. تفسیر سے پہلے. وہی دکھا رہا ہوں. یہی تو بات ہے کہ تمہارے ٹرانسلیٹر جو ہے نا ٹرانسلیٹ بھی نہیں کریں گے. نہیں تو آپ وہاں یہ سے دیکھو نکال دیتے، وہاں یہ نیچے دیکھو یہ دیکھو ٹرانسلیشن لکھا یہ ہے نا ٹرانسلیشن ہی ہندی میں، دکھا رہا ہوں ہندی میں، یار، ہندی میں، ٹرانسلیشن دکھا رہا ہوں. یہ دیکھو ہندی میں. wrap me up, so they wrapped نہیں me ادھر up, so انگلش میں Allah revealed ہندی or دکھائیے. wrapped up arise and warned until here Abu Salama added ar-rijz means idols. ar-rijz means idols. ar-rijz پھر کا ابھی مطلب اپنا ہوتا ہے بت. یہ کس کی تفسیر ہے؟ ابن کثیر کی. ابن کثیر. جی وہ کہہ رہا ہے کہ ar-rijz جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آئیڈلز، سر بت. ٹرانسلیشن دکھائیے نا، تفسیر میں دکھائیے. اب ایک ٹرانسلیشن ہی کر رہا ہے، وہ تفسیر نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے ابو سلمہ کے مطابق الرجس کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسلیشن تو بت. وہاں لکھا ہوا تھا، ابھی جو اس سے پہلے اپنے آیت نکال کے دکھائی ہاں تھی، جی اس تو کے یہاں نیچے پہ وہاں پہ تو ٹرانسلیشن لکھے ہوئے ہیں. یار مجھے بتاؤ یہاں پہ اگر تم لوگوں کو بت سیدھا سیدھا دکھا دیا ہوتا تو وہ مان نہ لیتے فوراً سے پہلے تو کہ تم لوگ محمد جو ہے وہ یہ ہے. یہ لو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ دیکھو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھو ذرا زبردست چیز دیکھنا یہاں پہ. ریجز ان کلینلینس، لیکن یہ ون پہ کلک کرو تو لکھیں گے اسپیسیفکلی آئیڈلس، یعنی کہ اسپیسیفکلی آئیڈلس. اب وہ بات یہ ہے کہ سیدھا سیدھا لکھتے نہیں ہے، لکھیں گے سیدھا سیدھا تو جناب آپ کی تو ٹیٹا فش ہو جائے گی. پھر آپ جیسے لوگ آگے کیسے کہیں گے محمد بت پرست نہیں تھا. یعنی محمد کہ یہ جو ایک منٹ، یہ جو ایک منٹ رکیے نا، سنیے نا. محمد کو محمد کے نام سے بلا کر کہہ رہا ہے کہ بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. سر یہ سنیے تو صحیح. ابھی ایک طرف آپ یہ دکھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو دکھا رہے تھے ابن کثیر کی تفسیر. تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے فوٹ نوٹ میں اسپیسیفکلی آئیڈلس، یہ انہوں نے کہاں سے اٹھایا؟ وہیں سے اٹھایا، تفسیر سے. یار بات سنو، یہ صحیح انٹرنیشنل ہے اور یہ تفسیر نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجس کا مطلب آئیڈلز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ محمد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر سے آئیڈلز نکال دو. ٹھیک ہے، تفسیر کھولیے گا ایک بار کثیر کی. یار تم کس قسم کے انسان ہو یار. ابھی تفسیر کھولی تم نے کہا نہیں ادھر چلے جاؤ، یہاں پہ آیا تو تم کہہ رہے ادھر چلے جاؤ. تم کس قسم کے انسان ہو. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں نا، اب دکھا دیجیے. ادھر گئی تفسیر، تم لوگوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے. یہ لو پڑھو. پڑھو. While I was walking, I heard a voice from the sky. So I lifted my gaze toward the sky and saw the same angel who had come to me and covered the cave of Hera. He was sitting on the chair between the sky and the earth. So I fled from him until I fell down to the ground. Then I went to my family and said, wrap me up, wrap me up. So they wrapped me up. So Allah revealed, oh, you wrapped up, arise and walk. Until here, Abu Bakr Salama added, Ar-Rujz means idol. After this, the revelation started coming strongly and frequently in succession. This is the wording of Al-Bukhari. The way this hadith is narrated necessitates that revelation has descended before this. This is due to the Prophet's statement. محمد کے گھر کے دروازے تک پہ بت لگے ہوئے تھے، پتا؟ تبھی جبریل نہیں آیا تھا اس کے گھر کے اندر. وہ حدیث میں ہے نا. ہاں جی
صحیح حدیث ہے تو وہ محمد کے تو گھر کے دروازے میں بھی بت لگے ہوئے تھے. وہ صحیح حدیث ہے کیا؟ نہیں ضعیف حدیث ہے. ارے بتائیے نا. ضعیف. سنن ابی داؤد بالکل 2 ضعیف حدیث صحیح ہے. البانی. ضعیف حدیث ہے نا. ہم؟ دکھائیے اب حدیث میں کیا دکھائیے گا؟ ہندی میں دکھائیے گا. لو جی بھائی صاحب کی خواہشیں بہت زیادہ ہیں یار. اب بندہ کیا کرے, خواہشیں بہت زیادہ ہیں. ادھر گیا. اے ہائے رکو, اب ان کو ہندی دیکھنی ہے, انگریزی اردو تو پڑھ نہیں سکتے چاہل. یہ لو ہندی دکھا دیتے ہیں. ہاں سر جاہل ہوں میں. ہندی آتی ہے, انگلش نہیں آتی. یہ لو سنتے ہیں سارے مل کے. گیبریل ان پر شانتی ہو میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا میں کل رات آپ کے پاس آیا تھا اور مجھے اندر جانے سے صرف اس لیے روکا گیا کیونکہ دروازے پر مورتیاں تھیں اور گھر میں ایک پردہ تھا جس پر مورتیاں تھیں اور گھر میں ایک کتا تھا. تو حکم دو کہ گھر میں مورتی کا سر کاٹ دیا جائے تاکہ وہ پیڑ جیسا ہو جائے, اور حکم دو کہ پردہ کاٹ دیا جائے اور اس سے 2 تکیے بنائے جائیں. 2 ہاں جی, محمد کے پاس دروازے کے اوپر مورتیاں لگی ہوئی تھیں. جبریل داخل نہیں ہوا. اس نے کہا کہ جناب مورتیوں کے سر کاٹ دو تاکہ وہ پیڑ کی طرح دکھنا شروع ہو جائیں, اور جو دروازے کے اندر والی سائڈ میں جو پردہ لگا ہوا ہے اس پردے کو اتار کے اس کے تکیے کے غلاف بنا لیجیے. ہاں جی, محمد کے تو گھر کے دروازے پر بت لگے ہوئے تھے جو جبریل نے اتروائے. تم کہہ رہے ہو محمد بت پرست نہیں تھا. ہاں جی, جی ہوں, اور کوئی ثبوت چاہیے کہ محمد پیگن تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے, حدیثیں کہہ رہی ہیں, تفسیریں کہہ رہی ہیں. اتنا بڑا بت پرست تھا. نہیں سر, رسول اللہ بت پرست نہیں ہو سکتے. اچھا قرآن کہہ رہا ہے بت پرست تھا, حدیثیں کہہ رہی ہے بت پرست تھا, اس کے گھر کے دروازے تک بھی بت لگے ہوئے تھے. تم کہہ رہے ہو وہ بت پرست نہیں ہو سکتے. یار یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ تمہارا اپنے ایویڈنسز بول رہے ہو بت پرست تھا لیکن تم کہہ رہے ہو بت پرست نہیں ہو سکتا. سر یہ ہمیں کیا تو یہی یہ یہ کیا یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ذرا یہ مائنڈ سیٹ مجھے سمجھانے کی کوشش کرو. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ پوری تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں وہ بت پرست تھا, تم کہہ رہے ہو نہیں تھا. گھر کے دروازے کے اوپر بت لگے ہوئے تھے, اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ وہ پوجا کرتے تھے ان بتوں کی. یار کہ کون بندہ ہے جو اپنے گھر کے دروازے کے اوپر بت لگائے گا اگر وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا, بتوں کو ایکزالٹڈ نہیں سمجھتا تھا, ایم ہی لگا دے گا. ہم بولو بولو بولو. ہاں جی بتائیے, بولیے. چلو میرا خیال ہے بات ختم ہو گئی ہے اب, ٹھیک ہے. مجھے حدیث کا نمبر دکھا دیجیے, اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں, پڑھ کر آؤں گا. وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لینا, دکھائی ہوئی ہے اس وقت میں نے, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھنا. ٹھیک ہے. تمہارا نبی آج ہم نے بت پرست پیگن ثابت کیا, ان پڑھ نہیں تھا وہ. تھینک یو. اوکے. او مائی گاڈ. یار دوستو آپ چیک کرتے لیول کے سارے ایویڈنس لینے کے بعد اینڈ میں کیا ہے, نہیں وہ بت پرست نہیں ہو سکتا, نہیں وہ بت پرست نہیں ہو سکتا.
ہمنشو جی کہتے ہیں بگ فین، آپ کی پوسٹر لگی ہے ہمارے جوڈو کلاس میں. واہ رے بابا کیا بات ہے، تصویر مجھے سینڈ کیجیے گا، ای میل کیجیے گا expositomadamseeker@gmail.com پہ. جوڈو کلاس میں ہماری تصویر بھی لگی ہے. تھینک یو بلیک پنک صاحب، تھینک یو. اور پاپڑ کرارے صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں امی کا مطلب نو بی پینفل گروننگ ڈیو پین اے ترٹیشن بائی الزوت. گاڈ بلیس یو. دھنیہ واد سر، دھنیہ واد. مسٹر ریاض علی، مسٹر ریاض علی، مسٹر ریاض علی. ریاض علی نے بولنا نہیں ہے. مسٹر محمد شہباز، السلام علیکم. وعلیکم سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں سر. سر ہمارا آج کا ٹاپک اچھا دیکھا آپ نے، سنا آپ نے؟ کافی دیر سے جی آپ جی ذرا بیک سائڈ میں مجھے، بیٹھے تھے. جی جی لیکن مجھے پھر بھی آپ تھوڑا بریف کر دیں. سر ابھی آپ نے سنا تو ہے، اب دوبارہ میں کیا بریف کروں؟ آپ اپنے نہیں نبی سر کو میں، ان پڑھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں امی کے لفظ سے، نہیں جبکہ سر امی کا میں، لفظ ان پڑھ کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہے کہ جو کہ اہل کتاب نہیں ہے اس کے لیے. جی محمد جی اہل بالکل، کتاب میں سے نہیں تھا. جی جی بالکل. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ جو ترجمے جتنے بھی کیے گئے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہا گیا، لکھا گیا ہے، یہ ہم، سیرت کی جتنی کتابیں، تاریخ کی جتنی کتابیں، یہ ہم، سب اس میں یہ غلط چیز ایڈ ہوئی ہے. مطلب بے یہ شک. تو ایک محمد ایک پیگن تھا، وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، کہہ دو تم اہل کتاب سے اور امیوں سے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 20 اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہاں پہ جو اہل کتاب نہیں تھے ان کو امی کہا جاتا تھا. تو آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں کہ محمد ان پڑھ جاہل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پیگن تھا. نہیں سر، یہ بالکل یہ ایک سازش کے تحت یہ چیز کو پروموٹ کیا گیا، کتابوں میں لکھا گیا، روایات میں لکھا گیا، ہسٹری میں لکھا گیا، سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. جبکہ یہ ایک ایسا ٹائٹل تھا جو پیگنز کو دیا جاتا تھا. اور کن کی طرف سے دیا جاتا تھا؟ یہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، یہ مکے کے جو عرب تھے، یعنی اس ٹائم تقریباً وہیں پر ہی عرب تھے. بعد میں یہ سارے پھیلے اور مختلف ملکوں میں گئے، اور یہ جو جتنے بھی آپ عربی کے مختلف جو آپ عربی زبان کے جو آپ ایکسنٹس دیکھتے ہیں، یہ بعد میں بنے سارے کچھ. شروع میں تو تقریباً لگ بھگ 2000 سال پہلے یہ صرف مکے میں چند افراد تھے، چند قبیلے کے لوگ تھے، جو کہ بعد میں 12 قبیلے بنے، اور پھر وہاں سے آگے یہ چلا سلسلہ. تو یہ ان کو کہتے تھے یہ امی، یہ ٹائٹل بہترین ہو ان گیا. کی. یہ تو بڑی جی سر. زبردست بات ہو گئی یار کہ آپ نے پہلے ہاتھ میں ایکسپٹ کر لیا. تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ابھی بھی، رائٹ؟ جی سر بالکل، میں الحمدللہ ایک اسلام چھوڑا تو نہیں مسلمان. نا آپ نے؟ نہیں نہیں، میں نے بالکل اسلام نہیں چھوڑا، نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے. لیکن جو بہترین ہوگا. اسلام کی جو تو اب مسکانسیپشن ہم، ہے، ہاں بات بہترین سنائیں، بہترین، نہیں آئی لیکن انڈرسٹینڈ. تو مجھے تھوڑا سا ذرا انڈرسٹینڈ مسکانسیپشن. کرنا ہے آپ کو. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، میں آپ کی اس بات سے فرسٹ آف آل ایگری کرتا ہوں. اور بہت سارے ارلی جو اسکالرز ہیں وہ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ محمد پیگنز میں سے تھا، کیونکہ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے الدحاحہ کی کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہدایت دی وجہ تک ضالا فہدا. تو میرے بھائی میں اب آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. تو تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے ٹاپک کو تقویت بخشی اور سمجھایا کہ یار بالکل درست بات ہے، محمد ایک پیگن تھا اور کچھ نہیں تھا. تو اب بتائیے سر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں بس یہ جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی آپ کے ادھر آتے ہیں لوگ، جو آپ کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوئے، جو آپ کی یہ باتیں سنتے ہیں، یہ میں صرف اپنا ایک بالکل کلیئر کٹ، ایک واضح ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مسکانسیپشن ہے. یہ اسلام میں کس طرح انجیکٹ کیا گیا، اس پہ تو ہمیں پھر تاریخ میں جانا پڑے گا اور بڑی پھر ڈیپ سرچ کرنی پڑے گی. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ یہ مجوسیوں کی اور یہ جو اسلام دشمن عناصر جو تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ کلام جو ہے، یار ایک کلام بات اللہ جو بتائیں،
بلا وجہ جی جی الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں سر جی. نہیں نہیں سر آپ میں الزام دوسروں پہ لگانے کی بجائے دیکھیں آپ کے اپنے مسلمانوں نے کیا, یہ کسی جی سر مجوسیوں نے نہیں کیا. نہیں مجوسیوں پہ سر بلا وجہ ہمیں قصور نام, کبھی کوئی آتا ہے یہودیوں پہ بلیم لگا دیتا ہے, کبھی کوئی آتا ہے مجوسیوں پہ بلیم لگا دیتا ہے. دیکھیں بھائی کہنے میری والے بات کرنے والے آپ کے اپنے مسلمان لوگ ہیں, ایویں بھائی دوسروں پہ میری الزام لگائے جا رہے ہیں. بات سن لیں. اپنا نام مختلف رکھ لینے سے یا اسلامک نام محمد نام کے سر ساتھ آپ لگا لیں. منافق کہیں نا, منافق کہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, کلمہ گو ہیں اور آپ کے دیکھیں اسکالرز ہیں, تو آپ انہیں دیکھیں منافق کہہ سکتے ہیں, مجوسی نہیں کہہ سکتے. پلیز میرے ساتھ یہ بکواس نہیں چلے گی. آپ کے قرآن نے ایک اسپیشل لفظ دیا ہے ان لوگوں کے لیے, اور وہ لفظ ہے منافق. جو کلمہ گو ہو کے اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں ان کو منافق آ گیا. منافق ہے, دوسرے لوگوں پہ الزام نہیں لگائیں پلیز, برائے مہربانی. اچھا آپ اس کو منافق کہہ لیں جی. میں آپ سے ہاں جی, اس پہ منافق کہہ لیں آپ. جو قرآن کا لفظ ہے وہ یوز کریں, کیونکہ جب وہ کلمہ گو ہیں تو ہمارے لیے سارے کلمہ گو برابر ہیں. آپ لوگ ایز اے مسلمان دو کیٹیگری میں رکھتے ہیں, ایک مسلمان اور ایک منافق, وہ آپ دو کیٹیگریاں رکھیں. مگر ان کو یہ مت کہیں کہ یہودیوں نے لکھ دیا, مجوسیوں نے لکھ دیا. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی دینی کتابوں سے, انہوں نے کبھی آپ کی دینی کتابیں نہیں لکھی, کسی نے. دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ بات کو تو مکمل ہونے دیں نا. آپ ہاں بیچ جی, میں سے اس منافق کو کہہ کے مکمل کریں آپ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ منافق کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. منافق. یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ لوگ داخل ہوئے, ٹھیک ہے. یہ بظاہر شکلاً اور گفتگو اور زباناً یہ سارے جو ہیں یہ عربی ہی مطلب بولتے تھے, اور یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے, سب کچھ تھا. لیکن اصل یہ وہ ایمان والے لوگ نہیں تھے. یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے میں آئے تھے, ٹھیک ہے. ان کو ان میں سے اپنا کچھ لوگوں کے غصہ نام بھی بتا دیں. بدلا. سر میں گزارش کر رہا ہوں نا. آپ دیکھیں, آپ تھوڑا سا ایک بات کو سمجھے. نہیں, ایک دو بندوں اسلام کے نام بھی ایسے بتا دینا تاکہ ہمیں پتہ سر لگے آ کون جائیں چاہیے. گے, سر آ جائیں گے, نام بھی آ جائیں گے. ہاں آپ بتائیں ذرا ذرا ایک بات دو. کو کنٹینیو کریں, آپ کو جلدی تو نہیں ہے. سر دیکھیں مجھے جلدی نہیں ہے, لیکن اگر آپ جمعے کے خطبہ نہیں دے رہے نا یہاں پہ, ٹھیک ہے, نہیں میں خطبہ نہیں یہاں دے پہ رہا ذرا بھائی. ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں نا, ذرا چند ایک نام بھی دے دیکھیں دیں پلیز, برائے مسئلہ یہ مہربانی. ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ ماشاءاللہ ریسرچ کرتے ہیں, آپ چیزوں سر کو پلیز سمجھتے برائے, ہیں. سر لیکن میں ہر آپ کے, بندہ ویسا اگر نہیں آپ میرے سامنے ہوتے نا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیتا. سر پلیز نہیں اتنی نہیں بڑی سر. بڑی بات, لمبی لمبی باتیں نہ کریں برائے مہربانی. مجھے چند ایک نام بھی دے دیں, لوگوں کو پتہ لگے کہ یار کون کون سے لوگ ہیں آپ منافق ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ماشاءاللہ آپ یہ اسٹریم کر رہے ہیں تو آپ ورک کرتے ہیں نا اس پہ, تو لیکن شہباز, جو یہاں شہباز, پہ لوگ آتے ہیں. شہباز پلیز. میری 2000 لوگ سن رہے ہیں, وہ بہت اچھے طریقے سے سب کچھ جانتے ہیں, میرے ساتھ 7 سالوں سے ہیں وہ. آپ نام دے دیں دو چار بس. اچھا چلے, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنے بھی یہ سب سے پہلی جو تاریخ کی کتاب لکھی گئی, جس کو اسٹیبلشڈ ہسٹری کے طور کے اوپر جو سب سے پہلی کتاب تھی, وہ تبری کی ہے, تبری کی تاریخ ہے. وہی سر آپ وہی بندہ جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اس تبری, نے سارا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تبری ہے وہ اصل میں جی منافق تھا, رائٹ؟ جی بالکل. وہ بہترین. ایک ایجنڈے پہ تھا, وہ ایک اچھا, ایجنڈے پہ تھا. یہ ذرا بتائیے کہ جو تبری کی کتاب ہے, یہ اس کا مینیوسکرپٹ آپ کے پاس کس سن کا موجود ہے؟ سر بات اب یہ دیکھیں, میری بات سنیں. تبری پیدا کب ہوا, مرا کب, یہ تو بہت پہلے کی بات ہے نا. اس کا جو ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ تو بعد میں